उससे Chai Hub, your specialist. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान रेडियो वुलवरहैम्पटन है। आपका मेज़बान मोहम्मद खलील हाज़िर खिदमत है हदिया सलाम के साथ। हदिया सलाम कबूल कीजिए। ये रमज़ान रेडियो वुलवरहैम्पटन है। आप जहाँ कहीं भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। ये हर साल की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में खूबसूरत किस्म के इस्लामी प्रोग्राम रमज़ान के पूरे इस महीने में लेकर रमज़ान रेडियो हाज़िर हुआ है। आप पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमें टेलीफ़ोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 07 ये वो व्हाट्सएप का नंबर है पहले 07440420 और अगर आप हमें स्टूडियो में टेलीफ़ोन करना चाहते हैं तो 01902972150 हमारा नंबर रहेगा। इसके अलावा आप हमारा प्रोग्राम रमज़ान रेडियो wools.com पे देख सकते हैं और फेसबुक पे, और इसके अलावा फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप और दूसरे तरीक़ों से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम हस्बे दस्तूर, हस्बे साबिक़, हस्बे रिवायत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहूँगा। एक खूबसूरत नात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हलीमा में तेरे मुकद्दरां तू सदके, तू मदनी दा झूला झुलेंदी हुई उसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरां तू सदके, हलीमा में तेरे मुकद्दरां तू सदके, तू मदनी दा झूला झूलेंदी वी होसे, नी सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, नी सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी तरही चुमे दी भी होसे, नी सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी तरही चुमे दी भी होसे, हलीमा में तेरे मुकद्दरां तू सदके, हलीमा में तेरे मुकद्दरां तो सदके, तू मदनी दा झूला झूलेंदी वी होसे, मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर, मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर, लबा विच लबा को मलेंदी भी होसे, मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर, लबा विच लबा को मिलेंदी भी होसे, हलीमा में तेरे मुकद्दरां तो सदके, हलीमा में तेरे मुकद्दरां तो सदके, तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होसे, ए उंगली न पाके ते वेहड़े दे अंदर, ए उंगली न पाके ते वेहड़े दे अंदर, खुदा दे सजन को टुरे दी भी होसे, ए उंगली न पाके तू वेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन को
دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی حسین نی عرشاں دا چن ہے کھڑونا بھی جس دا نی عرشاں دا چن ہے کھڑونا بھی جس دا تو اس بے مثل نو کھڑیں دی بھی حسین نی عرشاں دا چن ہے کھڑونا بھی جس دا تو اس بے مثل نو کھڑیں دی بھی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی حسین زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں نبوت دے پھلوں لکیں دیوی حسین زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں نبوت دے پھلوں لکیں دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی حسین کدی نال تیرے نزاکت تو سونا کدی نال تیرے نزاکت تو سونا اور اس دا بھی ہو سی منے دی بھی ہو سے کدی نال تیرے نزاکت تو سونا اور اس دا بھی ہو سی منے دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی حسین نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تے ٹھوڑی ہلا کے تے ٹھوڑی ہلا کے ہنسیں دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. بہت خوبصورت نعت آپ نے سنی، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. سامعین محترم، آج کے اس پروگرام کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے پاس تشریف لے آؤ. اور جب ہم ممبر کے پاس پہنچے اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ممبر پہ آپ نے جب پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین.
اور دوسرا قدم جب آپ نے رکھا اور دوسری درجے پر پہنچے تو فرمایا آمین، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ نئی چیز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے، انہوں نے یہ نئی چیز دیکھی اور اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی چیز سنی ہے، ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جب میں نے پہلے منزل پہ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی کہ کہا کہ جس شخص کے پاس رمضان آیا، کہا کہ جس شخص کو رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ سکا وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجہ پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں بھیجا تو وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں اس نے پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں بیان ہوئی کہ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان اپنی زندگی میں پایا، رمضان اس کو زندگی میں ملا ہو لیکن وہ عبادت کر کے، روزے رکھ کر، اچھے کام کر کے، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے زندگی بسر کر کے اس رمضان کے اندر تراویح پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو بدقسمت قرار پایا۔ اور دوسرا وہ کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے تو فرمایا وہ بھی بڑا بدقسمت انسان ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں اس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا اور خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت نہ حاصل کر سکا تو فرمایا وہ بھی بڑا بدقسمت انسان ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑا تھوڑا ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان ملا لیکن وہ بخشا نہ گیا، رمضان المبارک اس کو ملا۔ لوگ رمضان کے لیے بزرگ ہیں جو وہ رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں سارا سال کہ یا اللہ رمضان ہماری زندگی میں آئے اور ہم عبادت کر سکیں اور عبادت کرنے کے بعد جنت کے حقدار بن سکیں۔ رمضان جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکیاں بہت زیادہ انسان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس مہینے کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے بارے میں جو فرمایا ہے، قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی باتیں ہیں، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے گنتی کے پورے کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बड़े शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला की एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसके सवाब से महरूम हो गया सो महरूम हो गया। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फन फरमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना सयाफिगन होगा कि मुसलमानों पर इससे बेहतर महीना और मुनाफिकीन पर इससे बढ़कर बुरा महीना कभी नहीं आया। फिर दोबारा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्फन फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस महीने का सवाब और उसकी नफली इबादत उसके लिए पहले लिख देता है और उसके लिए बदबख्ती और गुनाह भी उसके आने से पहले लिख देता है, क्योंकि मोमिन इसमें इन्फाक के ज़रिए क़ुव्वत हासिल करके इबादत की तैयारी करता है और मुनाफिक मोमिनों को गफलतों और उनके ऐब तलाश करने की तैयारी करता है। तो ये जो है, अगर रमज़ान के फजीलत जो है इस पे बारे बात की जाए तो इन पे ये तीन जो बातें, एक एक बात पे बड़ी बड़ी वजाहत से आपको लेक्चर मिलेंगे, बड़ी बड़ी किताबें मिलेंगी, आप उस पर देख सकते हैं। तो रमज़ान के बारे में जब देखते हैं कि जब रमज़ान आता है तो अल्लाह के फजल व करम से बेशुमार लोग मसाजिद में आना शुरू हो जाते हैं, बेशुमार लोग अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, बेशुमार लोग नेकी के काम करते हैं। इसमें लोग ज़कात भी इस महीने में देते हैं, इसलिए कि हर एक अमल को बढ़ा दिया जाता है। तो जब शैतान बंद हो जाते हैं तो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद की तरफ भी आते हैं, पूरे कुव्वत से आते हैं। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस रमज़ान की जो घड़ियाँ बाकी हैं, जो दिन बाकी हैं, जो अशरे बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की गमगुसारी करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, रमज़ान सिर्फ प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि प्यासा और भूखा रहने के बाद उन लोगों की शिद्दत को महसूस करना है जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके बारे में भी हमें सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी करना है। हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए हमें पता है कि शाम के वक्त हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, बल्कि रमज़ान में आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देता है और हमारे दस्तरखान इस तरह सजे होते हैं तो रिज़्क बढ़ जाता है। हमें पता होता है कि शाम के वक्त हमें इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद दिन के वक्त किस कदर बेचैनी होती है। और जिन ममालिक में खुसूसन गर्मी के ममालिक हैं, जो गर्म ममालिक हैं, वहाँ अगर आप उनका जिक्र करें तो दिन के वक्त जो प्यास की शिद्दत होती है, उनकी जिस तकलीफ़ और जिस कर्ब से वो लोग गुज़र रहे होते हैं, वो किस कदर शाम करते हैं, तो उसको उन्हें भी इस बात का एहसास होता है। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का इल्म होता है कि खाने का बंदोबस्त हमारे पास मौजूद है, शाम को कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक ज़रा थोड़ी देर के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि उन बेचारों को तो सारा साल रोज़ा गुजरता है, उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। आज भी इस दुनिया में बेशुमार लोग मौजूद हैं। बदकिस्मती से बहुत सारी चैरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चैरिटीज़ को अजर अज़ीम अता फरमाए। अपने ताईं भी बेशुमार लोग सदका खैरात करते हैं, जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं, जहाँ जहाँ अजीज़ हैं, उन तक पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद गुर्बत जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप चैरिटी के साथ ताउन फरमाएं, ज़रूर फरमाएं, लेकिन अपने उन अजीज़ व क़ारब को ना भूलिए कि जहाँ कोई चैरिटी नहीं पहुँचती। उन अजीज़ों को मत भूलिए जो गरीब हैं बेचारे, लेकिन वहाँ उनको चैरिटी देने वाला नहीं है। वहाँ ये चैरिटी के बैग्स, ये फूड पैक्स वहाँ नहीं पहुँचते। और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं, आप जिन्हें खुद जानते होंगे कि वो दस्ते सवाल दराज भी नहीं करते, वो मांगते भी नहीं, किसी से मांगते भी नहीं। और यही इस्लाम सिखा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो हमें सीखना है,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا یا پڑھنے کا یا سننے کا یا سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صدقہ کرتے تھے, کس قدر خیرات کرتے تھے, کبھی کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے, کبھی دوسرے دن کے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے, اور بڑا مشکل سے وقت گزارتے تھے. کئی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے, اس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن اپنے تئیں جو رب العالمین نے ہم کو عطا فرمایا ہوا ہے, جو رب العالمین نے ہم کو دیا ہے, اس میں سے ہم اپنے عزیزوں کو, اپنے دوستوں کو, جن کو جانتے ہیں کہ وہ غریب ہیں, اور اس طریقے سے دیا جائے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, خوبصورتی کے ساتھ ان کو دے دیا جائے. تو سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا. تو اللہ رب العالمین رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا, رمضان کا مہینہ آیا, اور اس رمضان کے اندر وہ عبادت کر کے, اچھے کام کر کے جنت کا حقدار نہ ہو سکا, تو جبریل امین اس پہ دعا کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا, وہ شخص جو ہے وہ بدقسمت رہ گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں عبادت نہ کر سکا. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچنا ہوگا کہ آیا جو رمضان ہم گزار رہے ہیں, کیا وہ رمضان ہماری بخشش کا سبب بنے گا, یا صرف ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں, پیاسا رہتے ہیں, اور اس کے بعد بس بات ختم. صرف بھوکا رہنے سے, صرف پیاسا رہنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا. اگر ہماری عادتیں تبدیل نہیں ہوئی, اگر ہم اسی طرح غیبتیں کرتے رہے, بیٹھے رہے, ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہے, چگلیاں کرتے رہے, خدا نخواستہ اس طرح کی لغو باتوں میں مصروف رہے جو اسلام کے خلاف ہیں, تو کیا ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا؟ روزہ رب العالمین اجر دینے والا ہے, کوئی انسان اس کا اجر دینے والا نہیں, لیکن وہ ناقص تو ہو جائے گا نا. ذرا اس بات پہ سوچئے کہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں, کیا یہ روزہ اس قابل ہے کہ اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا یہ قابل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے؟ اپنی طرف سے ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے کہ اس قسم کی کوشش کی جائے, اس قسم کا روزہ رکھا جائے کہ جس روزے سے کوئی اس قسم کی بات ہم سے نہ سرزد ہو جائے. خدا نخواستہ مسلمانوں کو تو ویسے بھی بغیر رمضان کے بھی اسی طرح چکنا رہنا چاہیے, اسی طرح رہنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی بری باتوں سے بچنا چاہیے, غیبت سے بچنا چاہیے, چغل خوری سے بچنا چاہیے, بددیانتی سے بچنا چاہیے, تولیں تو پورا تولیں, بولیں تو سچ بولیں. یہ ساری چیزیں اسلام کی رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. تو رمضان صرف رمضان ہی کہ رمضان نہیں کہ چلو رمضان میں ہم نے بس اللہ اللہ کر لیا, روزے رکھ لیے, اچھا بول لیا, اچھا تول لیا, جو کرنا تھا کر لیا اور اس کے بعد چھٹی. نہیں, رمضان جو ہے یہ انسان کو پریکٹس کرواتا ہے. اگر آپ ایک مہینے کے لیے پوری ایک مہینے کے لیے حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں, آپ کے گھر میں کھانا موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن آپ اس سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ صبح سے شام تک آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے. تو وہی رب تو سارا سال بھی فرماتا ہے کہ برے کاموں میں مت اپنے آپ کو ضائع کرو, برے اعمال مت کرو, جھوٹ مت بولو. وہ حکم جو ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ برے کام نہیں کرنے, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا حق نہیں کھانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بغیر رمضان کے بھی ہم پہ لاگو ہیں. رمضان میں ہم کر لیتے ہیں, رمضان کے علاوہ اگر نہیں کرتے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مطلب پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے. رمضان ریڈیو وولورہیمپٹن کی لائیو نشریات ہیں. یہ رمضان ریڈیو وولز 87.8 FM ہے. اور اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہمیں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے. ہمارا نمبر رہے گا 01902972 واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے پیغامات انشاءاللہ پڑھ کر آپ کے پہنچا دیں گے. تو نمبر رہے گا 074404220. تو ہماری بات چل رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہم نے شروع میں
आपके साथ शेयर की कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं और 3 दफ़ा आपने आमीन कहा, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरते हैं तो सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये पहली दफ़ा देखा है तो इसका क्या माजरा है? तो आपने फरमाया कि जब मैंने पहले पायदान पर कदम रखा तो जबरील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जिसे रमज़ान मिला और वो अपनी बख्शिश नहीं करवा सका तो वो बड़ा बदबख्त हो गया। तो मैंने कहा आमीन। फिर जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया हो और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा हो तो वो भी बदकिस्मत है। और तीसरा वो शख्स कि जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन एक या दोनों बुढ़ापे की हालत में पाए गए तो उनकी खिदमत करके वो जन्नत का हकदार ना हो सका, जन्नत में दाखिल ना हो सका, तो वो भी बदकिस्मत इंसान है। तो हमने थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से देखा है। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसके हवाले से देखते हैं कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा तो वो बदकिस्मत इंसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, है ईमान वालो तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म फरमा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के फ़ायदे क्या हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद भेजने की फजीलतें क्या हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से वालिहाना अकीदत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हमारे ईमान का जुज़्व है। बल्कि ईमान कामल उसी वक्त होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे अंग अंग में बस जाए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं बैठती तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, उसके बगैर हमारे ईमान की तकमील हो ही नहीं सकती। और दुरूद सलाम पढ़ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की दलील है कि आपकी दलील है कि आप जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसका जिक्र करते रहते हैं, आपका उसका जिक्र सुनना पसंद करते हैं, आप उसका जिक्र करना पसंद करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल दरूद पढ़ते रहना ये इस बात की दलील है कि हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। कसरत से दरूद और सलाम जो इंसान पढ़ता है रब्बुल आलमीन के इंशाअल्लाह हुक्म से क़यामत के दिन उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से फैज़याब होगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करने जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ लोगों में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद भेजता है। क़यामत के दिन अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजना है। फरमाया क़यामत के दिन जो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होना चाहता है, जो मेरा कुर्ब चाहता है, जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा वो शख्स होगा जो इस दुनिया में मुझ पे कसरत से दरूद भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुस्लिम की हदीस है जिसका मफ़हूम अर्ज़ की देता हूँ कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाता है। जिसने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पढ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पे 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है। ये दरूद पाक पढ़ने की फजीलत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब एक और हदीस है, अबू याला की हदीस है कि जब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वाले दो इंसान, जब हम किसी से मिलते हैं, दो इंसान यानी दो मुसलमान लेकिन अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह ताला के लिए उन देखो इंसान जो मुसलमान जो है, हमारी मोहब्बत और हमारी नफ़रत जो है ये अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमें ज़ाती तौर पे किसी से मोहब्बत या नफ़रत वो इसका एक अलग मायार है, लेकिन जो असल मोहब्बत है वो हमारी जब किसी इंसान से हो तो अल्लाह के लिए हो तो इंसान का दर्जा बुलंद हो जाता है। तो जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वाले दो शख्स एक दूसरे से मिलते हैं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं,
جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایک دوسرے سے علادہ ہونے سے پہلے خوشخبری سن لیجئے کہ ایک دوسرے سے علادہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ درود پر دو انسان آپس میں ملتے ہیں، دو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، محبت اللہ کے لیے ہے، تو ان کے لیے جب بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرتے ہیں تو رب العالمین ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر بڑی کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ اس پر درود کے لیے مقرر کر دوں، میں اپنی دعا کا کتنا سا حصہ درود پر مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کچھ بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کر دیتا ہوں، آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کر دیا 2/4، فرمایا اس میں بھی اگر اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اب ساری دعا کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے وقف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ ہم اگر زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کثرت کے ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تیسری بات جو اس میں جو ہم نے دیکھی تھی کہ جس شخص نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا، ان میں سے ایک کو پایا، والد ہیں یا والدہ ہیں، اس کو پایا، لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کی اور جنت کا حقدار نہیں ہو سکا، جنت میں داخل نہیں ہو سکا، تو فرمایا وہ بھی بڑا بدقسمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ یہ جو رشتے ہمارے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس میں کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو بیٹی کی پاکیزہ زینت سے نوازا ہے۔ غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں دوسروں کے، وہ ان سب کے حقوق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری بندگی کرو، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان والدین کے رشتوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تیرا رب حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو انہیں کبھی ہوں تک اف تک مت کہنا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور نہ ہی ان سے برے طریقے سے بات کرنا۔ ان سے ہمیشہ خوب اور اچھے طریقے سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ ہے پروردگار تو ان پر رحمت فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا ہے۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم فرمایا ہے،
اور اس کے ساتھ اس کی بندگی کے بعد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میری اس دنیا میں آنے کا، میرے وجود کا سبب بنے ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکتوں کی وجہ سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی خوشی، اپنی خواہشات سب کچھ اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت و جو ہے اور مشقت جو ہے، سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ مشقت، سب سے زیادہ تکلیف اولاد کے لیے جس کو جھیلنا پڑتی ہے وہ انسان کی والدہ ہے۔ والدہ کو سب سے زیادہ تکلیف جھیلنا پڑتی ہے، اس لیے کہ والدہ کو 9 ماہ اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں لیے پھر تو اس کی تکلیف برداشت کرنا ہے، پھر جننے کے وقت حمل کے دوران جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے بعد جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کرنے والی تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ والدہ کی مشقت ہے، وہ مشقتیں برداشت کرتی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، ان کے لیے کما کر لاتی ہے، ان کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچاتی ہے، اس کی خاطر جو کچھ کرنا پڑتا ہے کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور اس بچے کے علاج معالجے کی خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت اور اپنا آرام اور اپنا سکون بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رب العالمین نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ میرا شکر یہ ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو تو تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ، خراسان سے اپنی والدہ کو اٹھا کے لایا ہوں کندھے پہ، اس کو حج کروایا ہے، پورے مناسک کیے ہیں، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ انتہائی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو بھی حکم دیں اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دیں تو مت کر۔ اگر رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، گناہ کا حکم دیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو حکم تمہیں دیتے ہیں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جاڑو، کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ کپڑوں پہ اگر دھول ہے، کوئی مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اپنے کپڑے بھی اپنے والدین کے سامنے مت جاڑو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑھاپے میں حسن سلوک کا خصوصی حکم کیوں آیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اف کا ترجمہ ہوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کو جواب میں ہوں تک بھی مت کہنا۔ جب ناگوار بات اس طرح بندہ کہتا ہے یا اف کہتا ہے اس طرح، تو اس طرح کی بات بھی کہنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور پہ اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بڑھاپے میں جوانی میں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب بڑھاپے میں ہوں کہنے کی ہمت ہو تو نہ ہی ان کو جھڑکو، نہ جواب دو، نہ بدتمیزی کرو، نہ گستاخی کرو، کہ اندیشہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں، اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو اس وقت زیادہ اندیشہ یہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور پر ضعف کی وجہ سے مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ والدین جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بچپن کی طرح اس کے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ جب بڑھاپے میں خاص طور پہ ہوں تو ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ بھی ہوتا، اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس پہ حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑے تو بھی اف مت کرنا، کیونکہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پیخانہ دھویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی ان کے آگے مت چلنا، تم ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کو کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجہ میں نرمی کرنا، الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ قولن کریم کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطا کار اور زر خرید غلام سخت مزاج اور ترش روی آقا سے جس طرح بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا قولن کریم ہے۔ تو اس جو انکساری کے ساتھ ہم والدین کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنے کا حکم ہے، تو انہوں نے تو اس کے بارے میں بے شمار والدین کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، اس کے ساتھ بے شمار اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اور والدین کا جو احترام ہے وہ ہم سب کو کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ جو انسان زیادتی کرتا ہے اس کا اس دنیا میں انسان کو نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹ لوں۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہو، میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد محترم کو بلوایا۔ جب اس کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے، چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری بسی ہوئی تھی، تو سارے راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہے اور ادھر پہنچے، ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیے جو وہ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں مجھے سننا ہے، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ جو اور اشعار تھے وہ ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے اور آپ کے کانوں تک پہلے پہنچ کے آپ کے رب نے آپ کو پہلے سنا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ذرا سنائیے ہمیں۔ تو ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جس کا کچھ آسان سا ترجمہ اس طرح ہے، چونکہ جو اشعار عربی جو زبان ہے اس میں اس کی شاعری جو خاص طور پہ ہے آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ کسی حد تک جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا میری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج کے لیے مارے پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس مارے پھرتے تھے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا تھا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پتھر توڑتا اور میں اپنے بچے کو گرمی سے بچانے کے لیے جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھتے دیکھتے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تجھ پہ بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب میری خواہش و میری امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا، اب تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ تیرے تیور بدل گئے۔ تیری جوانی کیا آئی کہ تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تو ایسے بات کرتا ہے جیسا میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی غلام سے بات کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جٹلا دیا۔ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ تو میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی اس وقت اس طرح کی بات نہیں